अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने YouTube चैनल नो साइड के साथ। अगर आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक के बटन को दबा दीजिए। पाकिस्तान में इलेक्शंस के हवाले से गहमा गहमी बहुत तेज हो चुकी है। इस हवाले से हमने एक नई सीरीज का स्टार्ट किया है जिसमें हम पाकिस्तान के 50 सबसे तगड़े जो मुकाबले हैं उनका यहाँ पर एक हर हल्के का मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां पर क्या क्या पोजीशन है किस कैंडिडेट की। उसकी पहली जो एपिसोड है वो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है, आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। आज हम उसकी जो दूसरी एपिसोड है उसके अंदर 3 MNA के जो हलके हैं उनका यहाँ पर हम तज़किरा करेंगे। पहला हलका जो है ये NA 100 है। ये हलका फैसलाबाद के अंदर आता है। फैसलाबाद में ये हलका जो है अगर हम इसकी बात करें तहसील फैसलाबाद के अंदर आता है, जिसमें गट वाला, निहार वाला, ठीकरी वाला जो कानून गोया है वो भी इसी हलके के अंदर आती हैं। पिछली दफा इस हलके के अंदर जनाब राणा सनाउल्लाह साहब इलेक्शन जीत गए थे MNA का। उनका यहाँ पर मुकाबला हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से डॉक्टर निसार जट साहब के। ये मुकाबला बहुत क्लोज हुआ था। 1500 वोटों से यहाँ पर राणा सनाउल्लाह साहब आखिर में जीत गए थे। यहाँ पर जब 9 मई का वाकया हुआ, यहाँ पर पूरे फैसलाबाद के अंदर जो मेन लोग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो सारे के सारे पार्टी को छोड़कर चले गए। लेकिन डॉक्टर निसार जट साहब वो पार्टी के साथ मुंसलिक रहे। अब दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने राणा सनाउल्लाह के खिलाफ इस सीट के ऊपर डॉक्टर निसार जट साहब को टिकट जारी किया है। डॉक्टर निसार जट साहब जो है यहाँ पर अब के बार बड़ी अच्छी पोजीशन में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं वो यहाँ पर राणा सनाउल्लाह के खिलाफ एक और किस्म की जो सियासी नफरत है वो रखते हैं, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वर्कर्स हैं उनके खिलाफ जो भी तशद्दुद की कार्रवाइयां हुई हैं उसमें राणा सनाउल्लाह साहब का मेन किरदार रहा है। यहाँ पर राणा सनाउल्लाह एक मजबूत कैंडिडेट है। पिछली दफा वो पहली दफा MNA का इलेक्शन लड़े थे, पहले वो MPA यहाँ से बनते रहे थे, MNA का इलेक्शन लड़े और वो जीत गए थे। अब के बार भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उनको यहाँ पर MNA के तौर के ऊपर उतारा है। ये वो हल्का है जहां पर पूरे पाकिस्तान की इस दफा नजर रहेगी। निसार जट साहब जो जट बिरादरी से हैं उनका इस सीट के ऊपर अच्छा और तगड़ा वोट बैंक मौजूद है। राणा बिरादरी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन निसार अहमद जट के साथ जो MPA मौजूद है वो भी एक राणा साहब है। तो राणा बिरादरी का जो वोट है वो यहाँ पर पिछली दफा भी तकसीम हुआ था, अब के बार भी उसको काटने की कोशिश में है डॉक्टर निसार जट साहब। डॉक्टर निसार अहमद जट साहब इस सीट के ऊपर एक दफा यहाँ पर पिछली दफा भी हमने देखा है कि अच्छा तगड़ा मुकाबला किया। अब क्योंकि यहाँ पर एक फिजा बन चुकी है कैंपेन की, तो डॉक्टर निसार ने भी यहाँ पर एक खूब कैंपेन स्टार्ट की हुई है। राणा सनाउल्लाह साहब अब भी इस सीट के ऊपर बड़े कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। उनका ये ख्याल है कि पिछली दफा कुछ लोगों की वजह से उनको मसाइल का सामना था, लेकिन अब के बार उन्होंने उन लोगों को अपने लिए मनाया हुआ है। लेकिन मेरा अपना एनालिसिस ये है कि इस सीट के ऊपर जिस तरह से पिछली दफा मुकाबला हुआ था, इस दफा उससे भी ज्यादा तगड़ा और क्लोज मुकाबला होगा। पिछली दफा 1500 वोटों का फर्क, मुझे लगता है कि इस दफा शायद वो फर्क भी ना रहे। 500-800 वोटों का जो फर्क है वो इस सीट के ऊपर अभी तक नजर आ रहा है। वो राणा सनाउल्लाह साहब भी ये सीट जीत सकते हैं, निसार अहमद जट साहब भी इस सीट को जीत सकते हैं। राणा सनाउल्लाह के खिलाफ एक और किस्म की यहाँ पर जो लॉबिंग चल रही है वो ये है कि यहाँ पर क्योंकि जितनी पावरलूम्स का यहाँ पर नुकसान हुआ, जितनी महंगाई की वजह से फैसलाबाद के अंदर जिस तरह के मसाइल पैदा हुए, वो भी सारी की सारी चीजें डॉक्टर निसार के हक में जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसलाबाद के अंदर बहुत सारे इकदाम किए जिनमें यहाँ की इंडस्ट्री को खुसूसन उन्होंने कुछ फंड मुहैया किए थे। हमने देखा था कि हमारी एक्सपोर्ट क्वालिटी जो है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो भी बढ़ गई थी, जिसमें मेन किरदार यहाँ पर फैसलाबाद का भी मौजूद था। अब इन सारी चीजों की वजह से मेरे एनालिसिस के मुताबिक राणा सनाउल्लाह साहब
اس دفعہ زیادہ مشکل میں ہے۔ پچھلی دفعہ رانا صاحب بہت کمفرٹیبل تھے الیکشن کمپین کی حد تک، لیکن ان کو الیکشن کے بعد پتا چلا کہ ان کا ایک سخت مقابلہ ہوا تھا۔ لیکن اب کے بعد ان کو الیکشن کے رزلٹ سے پہلے ہی پتا چل چکا ہے کہ اس دفعہ اس سیٹ کے اوپر بڑا اچھا اور تگڑا مقابلہ ہے۔ یہاں پر ہوگا کیا، وہ 8 فروری کو انشاءاللہ پتا چلے گا کہ یہاں کیا رانا ثناء اللہ صاحب پھر سے اس سیٹ کے اوپر اور فیصلہ آباد کی گدی جو ہے ان کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، یا یہاں پر نثار احمد جٹ صاحب مسلم لیگ نون کے ایک بہت بڑے تگڑے اور اہم رہنما کو فیصلہ آباد میں شکست دینے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس ولاگ کے اندر جو دوسرا ہمارا حلقہ ہے وہ ہم بات کریں گے بہاولپور کا۔ بہاولپور کا یہ جو حلقہ ہے NA 165، طارق بشیر چیمہ ورسز سعود مجید، یہ اب کا نہیں ہے، یہ بہت عرصے سے یہاں پر روایتی مخالف سیاستدان ہے۔ طارق بشیر چیمہ مسلم لیگ کاف کی طرف سے پچھلی دفعہ یہاں پر امیدوار تھے، پاکستان تحریک انصاف نے ان کو یہاں پر مکمل سپورٹ کیا اور وہ یہاں پر جیت گئے تھے، لیکن جو نو کانفیڈنس موشن آئی اس میں جو مسلم لیگ کاف کا ایک دھڑا جو نون لیگ کے ساتھ مل گیا تھا، ان میں یہاں پر طارق بشیر چیمہ سب سے اہم تھے۔ اس وجہ سے جو اس وقت طے ہو گیا تھا کہ طارق بشیر چیمہ صاحب کے مقابلے میں مسلم لیگ نون اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کرے گی۔ اسی وجہ سے اب جب 2024 کا الیکشن سٹارٹ ہوا تو یہاں پر مسلم لیگ نون نے ٹکٹ نہیں جاری کیا۔ یہاں پر جناب چودھری سعود مجید صاحب نے بہت کوشش کی، پارٹی کو منانے کی کوشش کی، لیکن پارٹی نے یہ سیدھا انکار کر دیا کہ اس سیٹ کے اوپر ہم کسی کو ٹکٹ نہیں جاری کریں گے۔ لیکن روایتی جو لوکل سیاست ہے اس کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، اس وجہ سے چودھری سعود مجید صاحب نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا اعلان کیا۔ ان کی جو ونگ ہے یہاں پر ججا صاحب اور جہاں پر جو ایک اور مسعود صاحب ہے، ان کے بھتیجے جو ہیں، وہ دونوں وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر لڑ رہے ہیں، لیکن MNA کا جو ٹکٹ ہے وہ سعود مجید کے پاس نہیں ہے۔ مسلم لیگ کاف کی طرف سے یہاں پر جو طارق بشیر چیمہ ہے وہ اس دفعہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ حالانکہ پہلے یہ قیاس کیا جا رہا تھا کہ شاید طارق بشیر چیمہ اس سیٹ کے اوپر اپنے بیٹے ولی داد چیمہ کو یہاں پر اپنا امیدوار نامزد کریں، کیونکہ طارق بشیر چیمہ جو شہر کی سیٹ ہے NA 168 وہاں سے الیکشن لڑنے میں انٹرسٹڈ تھے۔ لیکن جب یہاں پر پتہ چلا کہ چودھری سعود مجید نے پارٹی پالیسی کے خلاف اپنی ہی پارٹی کی بات نہ مانتے ہوئے یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا اعلان کیا ہے، اس کے بعد طارق بشیر چیمہ ہے وہ دوبارہ سے اس سیٹ کے اوپر آ گئے، اور جو ولی داد چیمہ ہے ان کے بیٹے، ان کو ایک سیٹ کے اوپر MPA کا ٹکٹ دلوا دیا کاف لیگ کا۔ اب اس سیٹ کے اوپر جو سب سے اہم جو عنصر ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جناب بشارت علی رندھاوا۔ پچھلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے طارق بشیر چیمہ کو سپورٹ کیا، اس وجہ سے طارق بشیر چیمہ کی جیت ہوئی۔ اب کے بعد طارق بشیر چیمہ کے ساتھ وہ ووٹ بینک نہیں ہے۔ یہ ایک اسیس کیا جاتا ہے، مختلف میڈیا کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی یہاں پر بتایا تقریباً MNA کے سیٹ کے اوپر ہر حلقے کے اوپر 35 سے 40 ہزار ووٹ بینک موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کا ایز اے پارٹی۔ اگر اتنا ووٹ طارق بشیر چیمہ سے کاٹ لیا جاتا ہے تو طارق بشیر چیمہ اس دفعہ بہت بڑی ہار کی پوزیشن میں چلے جائیں گے۔ اس لیے سعود مجید صاحب نے بھی پارٹی کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ طارق بشیر چیمہ کے ساتھ علاق نہ کیا جائے، کیونکہ اس دفعہ وہ جیت کی پوزیشن میں بالکل نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہاولپور یونیورسٹی کے اندر، اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر ایک جنسی سکینڈل کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئی، سچائی کیا ہے اس پہ ہم بات نہیں کر رہے، لیکن میڈیا کے اندر اس کا جس طرح سے چرچا ہوا اور طارق بشیر چیمہ اور اس کے بیٹے کو اس کے اوپر الزام دیتے رہے، جس وجہ سے یہاں پر طارق بشیر چیمہ کی ریپوٹیشن خراب ہوئی ہے۔ اب اس سیٹ کے اوپر کیونکہ بشارت رندھاوا موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، میرا اپنا انالیسس یہ ہے کہ اس سیٹ کے اوپر چودھری سعود مجید یہ سیٹ آسانی سے 10 سے 15 ہزار سے کم از کم یہ جیت رہے ہیں۔ لیکن ایک عنصر یہاں پر اب بھی موجود ہے
وہ ہے یہاں کے بڑے لوگ، کیا وہ یہاں پر اپنا عمل دخل کریں گے؟ طارق بشیر چیمہ جو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، کیا اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ ان کو اس سیٹ کے اوپر ان کی جو کشتی ہے جو بھور میں پھنس چکی ہے، کیا اس کو نکالنے میں ان کی مدد کریں گے یا وہ اس سے آگے بڑھ جائیں گے؟ کیونکہ طارق بشیر چیمہ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ نہیں دیتی تو وہ اس سیٹ کے اوپر بالکل ہار چکے ہیں۔ کیا ان کا ساتھ دیتی ہے، کیا نہیں دیتی؟ کیا عوام آخر میں کیا طارق بشیر چیمہ کے ساتھ ہوتی ہے، ووٹ دیتی ہے، نہیں دیتی؟ کیا مسئلہ ہوتا ہے وہ 8 فروری کو پتہ چلے گا۔ ابھی تک کے انالیسس کے مطابق طارق بشیر چیمہ یہاں پر لوزنگ سائیڈ کے اوپر ہے۔ آج کا جو تیسرا ہمارا حلقہ ہے وہ ہے سندھ کا ایک حلقہ، جس میں جناب خورشید احمد شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، ان کا مقابلہ یہاں پر آزاد حیثیت میں سید طاہر حسین شاہ کے ساتھ ہے۔ یہ جو حلقہ ہے اس کا NA 201 اس کا نمبر بنتا ہے۔ اس سیٹ کی اگر ہم بات کریں، یہ پنو عاقل تحصیل اور روری جو تعلقہ ہے، جو تحصیل ہے ایسے سمجھے، ان کے ایریاز کے اوپر جو مشتمل ہے۔ 2018 کے الیکشن میں یہاں پر خورشید صاحب کا مقابلہ اسی سید طاہر شاہ حسین شاہ سے ہوا تھا، اور سید طاہر حسین شاہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے۔ خورشید شاہ صاحب 84,000 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے تھے، اور ان کے مقابلے میں سید طاہر حسین شاہ نے یہاں پر 59,000 ووٹ لیے تھے۔ یہ جو تقریباً 25,000 ووٹ کا فرق ہے، یہ طاہر حسین شاہ کے لیے بہت بڑا فرق ہے۔ اب کے بار جب پاکستان تحریک انصاف پچھلے 4 سال کی اگر بات کریں تو طاہر حسین شاہ نے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے یہاں پر اپنی کمپین جاری رکھی، لیکن 9 مئی کے واقعے کے بعد یہاں پر بہت سارے لوگ چھوڑ گئے۔ طاہر حسین شاہ چھوڑ ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہاں پر ڈائریکٹ یہ بات بھی نہیں کی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو یہاں پر عمران خان صاحب کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑیں گے۔ جب پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پر ٹکٹوں کا اعلان کیا تو یہاں پر جو سب سے مین مسنگ بات تھی وہ تھا NA 201۔ وہ آج بھی مسنگ ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے پینڈنگ۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک اس سیٹ کے اوپر فیصلہ نہیں کیا کہ کیا ہم نے سید طاہر حسین شاہ کے ساتھ جانا ہے یا ہم نے اپنا کوئی اور کینڈیڈیٹ یہاں پر اس کو سپورٹ کرنی ہے۔ اگر اس سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اپنا امیدوار کھڑا کرتی ہے تو یہاں پر خورشید شاہ صاحب بہت ہی آسانی سے یہ سیٹ جیت سکتے ہیں۔ اگر اس سیٹ کے اوپر پچھلی طرح کی طرح اس دفعہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو سپورٹ ہے وہ سید طاہر حسین شاہ کے کھاتے میں چلی جاتی ہے تو پھر اس سیٹ کے اوپر ایک بڑا اچھا اور تگڑا مقابلہ ہوگا۔ خورشید شاہ صاحب پچھلے 4 سال زیادہ سیاست میں ایکٹیو نہیں رہے۔ اس کی سب سے مین وجہ زرداری صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، جو آخری سال میں جا کر کچھ لوگوں کی مداخلت کی وجہ سے وہ بحال ہوئے، اور ٹکٹ بھی خورشید شاہ صاحب کو اس لیے آخر میں جا کے ملا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے اس دفعہ وہ ہے 2021 کا سیلاب، 2022 کا سیلاب۔ تو 22 کے سیلاب کے اندر یہاں پر بہت سارے مسائل ہوئے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ ہر بندے کو خوش نہیں کر سکتی، ہر بندے کا مسئلہ نہیں حل کر سکتی، تو اس لیے جو جتنی بھی باتیں وہ گورنمنٹ کے خلاف جاتی ہیں۔ تو یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک سیلاب کے حوالے سے ریزسٹنس موجود ہے۔ سکھر کے ان ایریاز کے اندر سید طاہر حسین شاہ نے اس بات کو بڑی اچھی کمپین کے ذریعے یہاں پر اپنے حق میں کیش کرانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس سیٹ کا جو انالیسس ہے وہ اس وقت تک فائنل نہیں ہو سکتا جب تک ایک بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ وہ کس کی سپورٹ کر رہی ہے۔ اگر یہاں پر سپورٹ مل جاتی ہے سید طاہر حسین شاہ، پھر اس سیٹ کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں مقابلہ ایک اچھا مقابلہ اور سخت مقابلہ ہوگا، گو کہ خورشید شاہ صاحب پھر بھی ایک اچھی پوزیشن کے اوپر موجود رہیں گے۔ اگر یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کسی اور کی سپورٹ کر دیتی ہے تو پھر اس سیٹ کے اوپر خورشید شاہ صاحب بڑی آسانی سے جیت سکتے ہیں۔ نئی اپنی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایپیسوڈ نمبر 3، کل انشاءاللہ میں آپ کو
شیئر کروں گا، میرے چینل کے اوپر وہ اپلوڈ ہو جائے گی۔ اسی طرح سے پاکستان کے جتنے بھی بڑے بڑے تگڑے مقابلے ہیں ان کا ہم ایک ایک کر کے اس کا انالیسس بتا رہے ہیں، اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے، اور اس حوالے سے کوئی بھی بات ہو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، وہ ہمارے لیے بہت ویلیویبل ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، تھینک یو سو مچ۔